जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए कदूस के जिंदा पाक कलाम बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामे में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 6 बाब और उसकी 5 से 13 आयत तक। Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 6 verses 5 to 13। ये खुदाम यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों से। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मुहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आज से मेरे दिल में ये आ रहा है कि मैं लॉर्ड्स प्रेयर, ये दुआ जिसे हम दुआए रब्बानी कहते हैं, खुदाम यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाई। मैं इस पे सिलसिलावार जो है वो सुख संदेश के लिए रिकॉर्ड करूंगा। दुआए रब्बानी को मुसलसल आप उसे सुन सकते हैं। और ये एक बहुत ही अहम संजीदा बात है, दुआ करना। दुआ करना ये गुफ्तगू है खुदा से, जिसमें हम उसकी नहमी अपनी किताब में दुआ करने की जो तरतीब बताते हैं, वो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। उसमें पहले हिस्से में वो कहते हैं कि उस खुदा की सताइश करो, तमजीद करो, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी हम्द करे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। फिर दूसरे हिस्से में सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी। फिर तीसरे हिस्से में अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्तें, अपनी इल्तिजाएं, जिस बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं वो खुदा उनके सामने रखें ईमान से। और उसके बाद बड़े ईमान से जो है वो उसको माने कि कोई है जो सुन रहा है और कोई शख्सियत है, कुदरत है जिससे मैं बात कर रहा हूं,
اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کو ختم کر کے ایمان سے پالیں۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا، یا میں جیسے کرتا ہوں، یا نہمیہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے طریقے کو، کس طرح دعا کرنی چاہیے، کیا دعا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بڑے گہرے بھید اس دعائے ربانی میں شامل ہیں۔ اور یہ جو باتیں، جو تلاوت میں نے آپ سے کی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح یہ تلاوت جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جسے آپ نے سنا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح تقریباً 4 چیزوں پر بات کر رہے ہیں۔ پہلی تو وہ کہتے ہیں کہ ریاکاروں کی مانند نہ بنو، اور اس کی وہ آگے تشریح ایسے کرتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ عبادت خانوں میں، جہاں بہت بڑے مجمع ہوں، یا بازاروں کے کونے پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی دعا کے الفاظ کو، ان کے علم کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کی آواز کیسی ہے، اور وہ کتنا علم رکھتے ہیں۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں روحانی طور پہ کتنا مضبوط ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جو لوگوں پر اپنی قابلیت اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ میں بڑا خدا پرست ہوں، بڑا روحانی شخص ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی دعا کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اجر ہے، بلکہ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جو شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑو جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، لیکن جب تم، اور یہ جو لفظ تم ہے، یہ اس میں بڑی اپنائیت ہے، اپنا پن ہے، اور خدا قدوس انسان سے ہمیشہ ایک رشتہ بناتا ہے۔ آدم کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں اپنا دم پھونکا، اور وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پھر انسان جیتی جان ہوا۔ وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا، اسے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں لگا، اس نے اسی کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بنا دیا، اسے لے کے آیا۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے، یا خدا کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے کہے ہوئے سے پلٹتا نہیں اور اپنے کلام پر قائم رہتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جب انسانی جسم میں ہیں تو انہوں نے بھی اسی رشتے کو زیادہ اس پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تو دعا کرے، جب تم دعا کرو، یہ شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، تو کیا کرنا؟ اپنی کوٹھڑی میں جانا، اور صرف کوٹھڑی میں جانا ہی نہیں، بلکہ دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے، یہ دیکھیں دوسری بات ہے، یہ رشتہ بنایا ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا جتنے بھی پرانے عہد نامے میں انبیاء ہیں، وہ جو اس قدوس خدا کے سامنے تھرتھراتے ہوئے آتے تھے۔ یہوہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن جو اس کی چنی ہوئی قوم کے بھی فقی فریسی یا اسرائیلی یہودی، وہ نام اپنی زبان پہ لیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پاک نام ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس نام کو اپنے منہ سے نکالیں، اس لیے اس کی جگہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ادونائی۔ اور خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ۔ اس لیے میں اکثر خداوند کی حضوری میں جب بیٹھتا ہوں، اس کی حضوری میں میرا دل اتنا خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اتنا بڑا شرف ہمیں بخشا ہے یسوع مسیح نے، کہ اسے
ہمیں کہا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تم نے اس سے دعا کرنی ہے تو اسے ایک رشتہ دینا ہے، باپ کہہ کے پکارنا ہے، کہ اپنے باپ سے. پھر یہ کہا کہ جو پوشیدگی میں ہے، جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ اتنا پاک ہے، اتنا جلال ہے اس میں کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا. بلکہ مقدس موسیٰ کو بھی یہی خدا نے کہا، اس نے کہا کہ یہ تو اس انسانی جسم ہے، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، میرا جلال اس کی تاب نہیں تو لا سکتا. اور یہاں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ خدا جو تمہارا میرے وجہ سے باپ ہے، وہ پوشیدگی میں ہے، ایک ایک چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آنکھیں زمین پر پھرتی رہتی ہیں، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کرو، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، وہ پوشیدہ ہے آنکھوں سے، اور پھر پوشیدگی میں دیکھتا ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں سارے دروازے بند کر لوں گا، میں جو ہے وہ ایک ایک کھڑکی بھی بند کر لوں گا، تو ایک آنکھ ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، جس کے بارے میں لوگ زیادہ فکر نہیں کرتے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب کوٹھڑی میں چلے جاؤ، دروازہ بھی، اس کی کھڑکی بھی بند کر لو. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ 1 to 1 اپنے خدا سے ایک رشتے کے ساتھ اور اپنے دل کی بات اسے کہو. ضروری نہیں باہر کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بات کرو. ایسی دعا جو ایک رشتے کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ، جو تنہائی کے ساتھ کی جائے، تو اس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تجھے بدلہ ملے گا. اور پھر وہ تیسری بات کہتے ہیں کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. اور وہ اس کو بتاتے ہیں بک بک کرنے کا مطلب ہے کہ غیر ضروری الفاظ، اور بہت، آپ نے کبھی کبھی دعائیں سنی ہوں گی، وہ شروع ہوتی ہیں ایک شہر سے اور پھر چلتی ہیں سارے شہروں میں سے گزر کر. اور اس میں کبھی کبھی لوگ دعا کرتے ہوئے اس میں جو ہے وہ کیا ہے، پیغام دینا شروع کر دیتے. خداوند تو جب گیا، پہاڑ پہ گیا، وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے، پھر تو نے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھایا اور پھر تو نے ان کو برکت دی، اور پھر میں جب پڑھ رہا تھا اس کلام کو، خداوند تو نے مجھے اس کے بارے میں یہ سمجھایا. خداوند یہ اس طرح کے بارے میں خدا یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے سے، کہ بہت لمبی دعا کرنے سے خدا ان کی سنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ یسوع مسیح نے کہا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 8ویں آیت میں، پس ان کی مانند نہ بنو. پھر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں ایک جو فارمیٹ وہ دیتے ہیں، ایک ٹیمپلیٹ دیتے ہیں، ایک نمونہ جو دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ تم اس طرح دعا کیا کرو. اور جب میں اس پہ سیریز یہ شروع کر رہا ہوں، میں ایک ایک آیت پہ جو ہے وہ بات کروں گا. لیکن دعا کرنا، دعا خدا سے باتیں کرنا، اور خدا چاہتا ہے اس کے لوگ اس سے دعا کریں. بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے اگر کچھ دن ہم ٹیلی فون نہ کریں یا ملیں نہ یا بات چیت نہ کریں، تو ہر ایک دوست جو ہے، جاننے والے، وہ گلا کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ 5 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں تھے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکے. بالکل اسی طرح
دعا ایک رشتہ ہے خدا سے جو چاہتا ہے کہ اس کا خلق کیا ہوا انسان اس سے بات کرے۔ اس لیے یہ سائے کے صحیفے میں بڑا خوبصورت لکھا ہے پہلے ہی باب میں، وہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگر تمہارے گناہ کی رمزی بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں آگے وعدہ کرتے ہیں کہ معاف کر دوں گا، میں اون کی مانند اجلے کر دوں گا، برف کی مانند سفید کر دوں گا۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم اپنی زندگی میں آج کل اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دعا کرنے کا وقت نہیں۔ اگر دعا کرنی بھی ہو تو ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اگر لوگوں میں کوئی پارٹی فنکشن یا کوئی ایسا پلان اور پروگرام ہے تو پہلے ہی دعا کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹی سی دعا کریں۔ لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ کب میرے سامنے آئے۔ آئیے ہم اس ڈیووشنل تھاٹ میں آج تھوڑا سا غور کریں، ہماری دعائیہ زندگی کیسی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب تم ذاتی طور پر ایک رشتہ بنا کر تنہائی میں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا سے تعلق رکھتے ہوئے اس سے بات کرنے میں جو دعا کرو گے وہ سنی جائے گی، خداوند اس کا اجر دے گا۔ آج کے اس تعارفی دعا پر سکھ سندیش کے بعد میں اے ہمارے باپ دعائے روبانی پر سلسلہ وار ایک ایک آیت پر ڈیووشنل تھاٹ یا سکھ سندیش کروں گا۔ میری دعا ہے آپ دعا کرنا سیکھ جائیں۔ میری دعا ہے آپ کی دعائیہ زندگی بہترین ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشی آئے، اطمینان آئے، کامیابی آئے، حکمت اور دانائی آپ کو ملے، تو دعا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے آپ دعا کرنا شروع کر دیں اور دعا کرنا سیکھ جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔